अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों में एक तो अहम मुलाकात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी सपोर्ट मिल गई, बड़ी हमायत मिल गई। 12 जुलाई 2024 का मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह को क्लीन चिट। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन बल्ले के निशान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीनियर सहाफ़ी को जस्टिस काजी फाइज ईसा फोबिया हो गया। और हमारी आखिरी खबर, टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसे ईद कुर्बान से चंद रोज़ पहले बेहमाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। 17 साल बच्ची और उसके वर्सा को इंसाफ देने के लिए क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है। ये नाज़रीन आज के वीडियो लॉग की हमारी चंद अहम ख़बरें हैं, जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसे फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान उमर हयात ने फैसलाबाद से इस्लामाबाद आकर उसके घर पे गोली मार के कत्ल कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 20 घंटों की जद्दोजहद के बाद कातिल उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म कातिल को गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो मुतलका अदालत ने मुलज़म की शनाख्त परेड के लिए इस्लामाबाद पुलिस को 18 जून तक की डेडलाइन दी कि आप मुलज़म की शनाख्त परेड करके 19 जून को अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन आज ये रिपोर्ट पेश होने से पहले जो इस केस के मुतलका जो पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर हैं, उनकी मुआवनत के लिए सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। और वो फ़ैसला ये है कि सना यूसुफ कत्ल केस की तफ्तीश के लिए मजबूत चालान अदालत में पेश करने के लिए सना यूसुफ और उसके वर्सा को इंसाफ फराहम करने के लिए, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो सरकार ने तश्कील दी है। इस 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम में नाजरीन, एक तो एडवोकेट अदनान अली शामिल हैं और दूसरे जो रुकन इस कमेटी के बने हैं वो राजा नवीद कयानी हैं। और ज़राए की तरफ से ये बताया गया है कि ये 2 रुकनी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, ये अदालत को भी कानूनी और आइनी सवालात पर मुआवनत फराहम करेंगी और केस का मजबूत चालान ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए जो तफ्तीशी हैं इस केस के, उन्हें भी कानूनी और आइनी मुआवनत जो है फराहम की जाएगी, ताकि जो चालान है उसे इस अंदाज से मुरतब और तैयार किया जाए कि कोई लकूना न रहे, कोई सुकम न रहे और किसी गलती या नक्स की बिना पे मुलज़म को जो सख्त से सख्त सज़ा होनी है, उसे किसी किस्म का रिलीफ जो है वो सना यूसुफ के कत्ल के सिलसिले में ना मिल सके। तो एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। दूसरी नाज़रीन जो खबर है वो है, चले बजट के हवाले से मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट पर भी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की नज़रें टिकी हुई हैं। नाज़रीन, आइंदा माली साल का जो बजट पेश किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन का जो तखमीना लगाया गया है, जो हदफ मुकर्रर किया गया है, वो 19,298 अरब का है। यानी अगले साल हुकूमत आवाम से 19,298 अरब का रेवेन्यू यानी पैसा इकट्ठा करेगी। ख़जाने में इतने पैसे आएंगे और अखराजात मुल्क को चलाने के लिए जो वफाकी हुकूमत के होंगे वो 17,553 अरब के होंगे। और इसमें जो डिफेंस बजट है वो 2550 अरब का प्रपोज़ल जो है इस बजट में पेश किया गया है। और 19,000 की इस कलेक्शन में, रेवेन्यू कलेक्शन में जो सूबों का हिस्सा मिलेगा वो 8,206 अरब है
اور جو وفاقی حکومت کی پیور جو انکم ہوگی، جو آمدن ہوگی، وہ 11,072 ارب روپے کی جو ہے آمدن ایکسپیکٹڈ ہے، اس کا پرپوزل پیش کیا گیا ہے۔ اور ان 11,072 ارب میں کوئی 6,200 ارب جو ہے جو قرضہ ہے، اس قرض کی ادائیگی میں وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈالے گی، یعنی 6200 ارب جو ہیں وہ قرض کی ادائیگی میں چلے جائیں گے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری عدالتی خبریں ہیں، بانی تحریک انصاف عمران خان سے جڑی جو اہم خبریں ہیں، اب ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین عید قربان سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں وہ بقرعید اپنے گھر پہ منائیں گے۔ اب یہ صحافی نے یہ دعویٰ کیا، اس نے خود تو ڈالر کما لیے، ویڈیو لاگ کر کے پیسے اس کی جیب میں چلے گئے، عید اس کی اچھی ہو گئی۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جذبات کو، احساسات کو، ایموشنز کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ 5 جون کو سماعت ہوئی لیکن خان صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ ضمانت ہو بھی جاتی تو جو 9 مئی کے درجن بھر کیسز پڑے ہیں ان میں تو خان صاحب کی ضمانت نہیں ہے، تو خان صاحب کی ضمانت عید قربان سے پہلے جو رہائی ہے وہ کسی طریقے سے بھی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ شوشہ چھوڑا گیا، یہ چورن بیچا گیا اپنے ڈالر کمانے کے لیے، اس بات کا احساس کیے بغیر کہ ہم عمران خان کے چاہنے والوں کے جو جذبات ہیں، جو ایموشنز ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عید قربان گزر گئی، اب بیرسٹر گور صاحب یہ کہتے ہیں کہ چلیں بقرعید نہ صحیح، آئندہ جو رمضان کے بعد چھوٹی عید آئے گی، عمران خان صاحب وہ عید جو ہے ہمارے ساتھ کریں گے۔ عید الفطر عمران خان اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر پہ کریں گے۔ چلیں یہ ایک امید جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے دلائی ہے، لیکن کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کی۔ لیکن مظہر براز صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا تھا وہ تو ایک ڈیفینیٹ دعویٰ تھا، حتمی دعویٰ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے خان صاحب 5 جون کو رہا ہو رہے ہیں۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آج 10 جون ہے، کل 11 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہونی ہے۔ تو کل کی ناظرین جو سماعت ہے، اس سماعت پر بھی تحریک انصاف کی یہ توقعات ہیں، چلیں اس کیس میں تو عمران خان ضمانت پہ رہا ہوں، 9 مئی کے کیسز میں الگ سے خان صاحب کی رہائی کے جو ضمانت کی درخواستیں ہیں اس پہ الگ سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کل جو کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور خان صاحب کی رہائی کی جو بات ہو رہی ہے، اس پہ ناظرین بلاول بھٹو زرداری جو کہ برطانیہ میں ہیں، ان سے خان کی رہائی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ عدالتوں سے اگر عمران خان کو رہائی ملتی ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کی رہائی کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ضمانت پر بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی بنتی ہے تو میں اور میری جماعت عمران خان صاحب کا جو ضمانت کا حق ہے، ضمانت پہ ان کی رہائی ہوتی ہے، تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ قانونی آپشن سے اگر خان صاحب رہا ہوتے ہیں، عدالت خان صاحب کو ضمانت پہ بری کرنے کا کہتی ہے، رہا کرنے کا کہتی ہے، تو پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ تو یہ حکومتی جو ایک جماعت ہے، حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کی سپورٹ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ان کی رہائی کے سلسلے میں ملی ہے کہ ہم اس معاملے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے، اور وہ مطالبہ پاک بھارت کشیدگی کے معاملے پہ برطانیہ سے کیا گیا ہے کہ برطانیہ انڈیا کو مطلب پریشر ڈالا جائے برطانیہ کی طرف سے انڈیا پہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور جو کنفلکٹس ہیں، جو تنازعات ہیں دونوں ممالک کے، ان کے حل کے لیے انڈیا اور پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں۔ تو یہ خان صاحب کے لیے آپ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری خان صاحب کی ضمانت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین آ جاتے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ فرید صاحب نے ملاقات کی ہے حج کی ادائیگی کے لیے، وہ سعودی عرب گئے، آج ان کی واپسی ہونی ہے۔ لیکن اس واپسی سے قبل چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے مکہ مکرمہ میں، حرم پاک میں، بیت اللہ شریف میں ایک اہم ملاقات کی ہے۔
اور یہ ملاقات چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے مسلم ورلڈ لیگ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر علیسہ ان کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں منصفانہ عدالتی نظام کے فروغ کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے. تو آج منصور شاہ صاحب جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کی سعودی عرب سے حج کی ادائیگی کے بعد جب واپسی ہوگی تو منصور شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس نہیں رہیں گے اور یحییٰ افریدی صاحب پاکستان واپسی پہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوبارہ سے سنبھال لیں گے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری اگلی خبر ہے، جو تحریک انصاف مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا منصور شاہ صاحب کا فیصلہ اور پھر قاضی فیصل صاحب کا 13 جنوری 2024 کا فیصلہ، جس میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا. ناظرین چند روز پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اس ملاقات کے اوپر کچھ ولاگس کیے گئے. میں اس ملاقات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ملاقات تھی، ایک نجی ملاقات تھی اور آف دی ریکارڈ ملاقات تھی. لیکن اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے کچھ صحافیوں نے، خاص طور پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ولاگ کیا اور اس میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسے کورٹ رپورٹر ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کی ملاقات کر کے آئے لیکن کوئی خبر نہیں دی. ثاقب بشیر نے مطیع اللہ جان کے ساتھ جو کہ بلاگ میں موجود تھے کہا کہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے رپورٹ کرتے. تو متی بھائی نے کہا کہ آپ جب صحافی ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی انداز سے آف دی ریکارڈ گفتگو کو بھی آپ رپورٹ کر لیتے ہیں. یعنی متی بھائی نے اپنے ویڈیو لاگ میں اپنا چورن بیچنے کے لیے، اپنی کہانی چلانے کے لیے، بتانے کے لیے ہماری ساکھ کے اوپر سوال اٹھا دیا. تو مجبور ہوا ہوں اس پر مختصر سی بات کرنے کے لیے، جس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی بات کریں گے، بلے کے نشان پر بھی بات کریں گے، اور مطیع اللہ جان صاحب کی اپنی جو صحافت ہے اس پر بھی سوال کریں گے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ جو ملاقات ہماری قاضی فیصل صاحب کے ساتھ ہوئی، یہ ملاقات ڈیو تھی کیونکہ جب قاضی فیصل ریٹائر ہو رہے تھے میں سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کا سیکرٹری جنرل تھا. عقیل افضل صاحب رپورٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے. ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے قاضی فیصل صاحب کو ایک ظہرانہ، ایک عشائیہ دینے کی آفر کی، لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کھانے کے اوپر کوئی ملاقات کر لیں گے، ابھی وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ایک ملاقات ڈیو تھی اور کھانا ہم نے دینا تھا، اس دوران ہم دونوں، میں بطور سیکرٹری کے عہدے پہ اور عقیل افضل صاحب صدر کے عہدے سے، جو ٹینور تھا ہمارا مکمل ہو گیا، نئی باڈی آ گئی. تو ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور کھانا جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب ارینج کرتے ہیں ایک نجی ہوٹل میں. اب اس ملاقات کے حوالے سے پہلے جو رپورٹ کیا گیا کہ 4 سے 5 گھنٹے کی ملاقات، تو جو صحافی کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کی ملاقات تھی، ان کی یہ انفارمیشن انکریکٹ ہے. جس نے بھی بتایا ہے انفارمیشن یہ درست نہیں ہے. اور پھر اس میں بات کی گئی کہ خبر نہیں دی ہم نے ملاقات کر کے. تو ہماری نظر میں تو اس ملاقات میں کوئی خبر تھی نہیں، کیونکہ جس کو وہ خبر بنا کے اپنے ویڈیو لاگ میں جو پرچار کر رہے ہیں کہ قاضی فیصل نے جسٹس منصور شاہ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا، یہ خبریں ہم قاضی فیصل صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے چند دنوں کے بعد یہ خبریں دے چکے ہیں. اگر متی بھائی ہمارے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پہ چلے جاتے، انہیں یہ خبریں کئی مہینوں پہلے مل چکی ہوتی کہ 12 جولائی کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، اس فیصلے سے پہلے بند کمروں میں کیا اجلاس ہوتے رہے. منصور شاہ صاحب جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ تحریر کیا، انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کرنے سے پہلے کیا فارمولہ پیش کیا تھا. اب مطیع اللہ جان ہمارے صحافی، ہمارے سینئر، بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ دیکھیں
کہ قاضی فائز صاحب نے منصور اشاد صاحب پہ الزام لگا دیا کہ وہ کوئی پرپوزل لے کے آئے تھے. اب وہ پرپوزل کیا تھا؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو رپورٹ آلریڈی کر چکے ہیں، اس ملاقات سے کئی مہینے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں. تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ منصور اشاد صاحب خود پرپوزل لے کے آئے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ دیتے ہیں، متفقہ فیصلہ ہوگا، اس پہ آپ قاضی فائز عیسیٰ پہ کوئی الزام لگانے کی بجائے آپ منصور شاہ صاحب سے پوچھیں نا کہ کیا آپ نے ایسا کوئی فارمولہ پیش کیا تھا؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ایک متفقہ فیصلہ ہو جائے گا؟ آپ منصور شاہ صاحب سے سوال پوچھیں نا. ایک الزام لگا ہے، لیاقت چٹھا نے جو الزام الیکشن کی دھاندلی پہ لگایا قاضی فائز صاحب پہ، اس پہ آپ یہ کہتے ہیں، متی اللہ جان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز صاحب جواب دیں. تو جو قاضی فائز صاحب نے یہ بات کی ہے، قاضی فائز صاحب نے تو لیاقت چٹھا کے الزامات کے اوپر جواب دے دیا تھا، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی کہ فارمولہ منصور شاہ صاحب نے پیش کیا تھا، اس پہ منصور شاہ صاحب سے جواب مانگے نا کہ وہ اس بات کو کلیئر کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا، مندو خیل صاحب کے نوٹ پہ دستخط کر کے. تو بات یہ ہے کہ جو منصور شاہ صاحب پرپوزل لے کے آئے تھے، کیا وہ نظریہ ضرورت تھا یا نظریہ ضرورت نہیں تھا؟ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ قاضی فائز صاحب کو تو گھیراؤ کر رہے ہیں کیونکہ بلے کے نشان کا فیصلہ آپ کے سر پہ آج بھی سوار ہے. اور قاضی فائز صاحب فوبیا ہمارے سینئر کولیگ متی اللہ جان صاحب کو ہو چکا ہے، انتہائی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہنستے مسکراتے ہوئے. لیکن آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا. تو منصور شاہ صاحب سے پوچھیں نا کہ جو لوگ آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں جا چکے تھے، اپنا ایفیڈیوٹ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا دے چکے تھے، ان کا ایفیڈیوٹ کیسے ڈسکارڈ کیا منصور شاہ صاحب نے؟ کس آئین کے مطابق، کس قانون کے مطابق؟ متی اللہ جان کہتے ہیں کہ منصور شاہ صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے. انہی کی بات کو فالو کرتے ہوئے متی بھائی منصور شاہ صاحب سے سوال پوچھیں کہ وہ 15 دن سنی اتحاد کونسل سے نکل کے تحریک انصاف میں جانے کے لیے کیسے منصور شاہ صاحب نے 15 دن دے دیے، جب کانسٹیٹیوشن 15 دن کی مہلت دیتا، اپنا 3 دن کی مہلت دیتا ہے، تو آپ نے 15 دن کی کیسے دے دی؟ منصور شاہ صاحب سے یہ سوال آپ کریں. آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آپ کلین چٹ دیتے ہیں، ادھر آپ گھیراؤ کرتے ہیں. یا تو آپ نے کرنی ہے تو پوری بات کریں پھر کہ 3 دن کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے، اس کو 15 دن کے کر کے کانسٹیٹیوشن کو کیسے ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ ججز کا اختیار تھا؟ اور پھر بلے کے نشان کی بات کرتے ہیں متی اللہ جان صاحب. تو کیا بلے کے نشان کے فیصلے کی 12 جولائی کا جو منصور شاہ صاحب کا لکھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی توثیق نہیں کی گئی، اس فیصلے کو انڈورس نہیں کیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بلے کے نشان کا فیصلہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں مخصوص حالات میں 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا، مخصوص نشستوں کا. وہ کیا مخصوص حالات تھے کہ آپ کے پاس کیس تو پوسٹ الیکشن کا آیا تھا اور آپ پری الیکشن کے معاملات کے اندر چلے گئے؟ وہ مخصوص حالات کیا تھے؟ اور پھر کیلکولیشن کی بات کی گئی کہ کیلکولیشن منصور شاہ صاحب نے نہیں دی، وہ کیلکولیشن جو ہے وہ دے رہے تھے قاضی فائز صاحب. تو بھائی پرپوزل تو لے کے گئے تھے منصور شاہ صاحب، تو کیلکولیشن کا سوال بھی ان سے پوچھ لیں. اور جہاں تک بلے کے نشان کا فیصلہ ہے کہ بلے کے نشان کے فیصلے پہ قاضی فائز صاحب نے ملاقات میں کہا کہ اگلے دن اگر نظر ثانی آ جاتی تو میں ان کو ریلیف دے دیتا، تو یہ بات بھی غلط آپ کو کسی نے بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمارے اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف دوسرے دن تیسرے دن نظر ثانی لے آئے گی یا اپنا انٹر پارٹی کا الیکشن کروا دے گی. ریلیف کی بات نہیں ہوئی تھی، تو یہ آپ کو غلط بتایا گیا. اور پھر جو ہنٹ والی بات ہے وہ بلے کے نشان والے کیس میں ہنٹ کی بات نہیں تھی. مخصوص نشستوں کے کیس میں قاضی فائز صاحب یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ تحریک انصاف ہمارے سامنے پارٹی نہیں ہے، تحریک انصاف نے ہمیں پارٹی بننے کی درخواست نہیں دی اس کیس میں. وہ اس ہنٹ کی بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پارٹی بننے کی درخواست تو دیتے، انہوں نے تو پارٹی بننے کی درخواست ہی نہیں دی. اور اسی نقطے پہ نظر ثانی سپریم کورٹ میں دائر ہوئی 12 جولائی کے فیصلے پہ کہ تحریک انصاف کا تو وجود عدالت کے سامنے کیس میں تھا ہی نہیں، تو آرٹیکل 184 187 کا جو اختیار ہے وہ پینڈنگ کیس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو جب تحریک انصاف پینڈنگ کیس میں کسی جگہ پہ فگر ہی نہیں کر رہی تھی
تو پھر آپ نے ریلیف کیسے دے دیا؟ تو اسی لیے یہ فیصلہ جو کہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی۔ اب مطیع اللہ جان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہماری صحافت پہ سوال اٹھاتے ہیں، چلیں آپ سینئر ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ وہ جو آپ نے خبر دی تھی کہ بلے کے نشان کے فیصلے پہ 2 ججز کے استعفے قاضی فائصل کو پیش کر کے بلے کے نشان کا فیصلہ لیا گیا، آپ اس خبر سے پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے کہ یہ میری ایک رائے تھی؟ پہلے تو آپ نے خبر دی تھی، پھر آپ نے اس کو رائے کہہ دیا کہ میری ایک رائے ہے کہ یہ 2 استعفے پیش کر کے ان سے بلے کے نشان کا فیصلہ لیا گیا۔ یہ رائے تو نہیں ہو سکتی، یہ تو خبر ہے، لیکن آپ نے کہا میری رائے ہے۔ اچھا، یہ آپ نے رائے کیسے، آپ نے یہ رائے جو ہے وہ کیسے اخذ کی، کیسے بنائی؟ کیا جو 2 ججز کے جو استعفے آئے تھے، آپ صحافی ہیں، آج ڈگ آؤٹ کر لیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، جن کے نام کے ساتھ اب جسٹس بھی نہیں لکھا جا سکتا، ان سے ذرا پوچھیں نا، وہ اپنے استعفے کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیا قاضی فائصل کو ٹھہراتے ہیں، یا جو بلے کے نشان دینے والا بینچ تھا اس کے کسی جج کو ٹھہراتے ہیں، یا اس جج کو ٹھہراتے ہیں جس کی آپ آج کل تسبیح پڑھتے ہیں؟ یہ ذرا پوچھ لیجئے گا، ان سے پوچھ لیجئے گا، کنفرم کر لیجئے گا۔ اور یہ کنفرم کرنے کے بعد میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے جیسے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، لیکن یہ جو چیزیں آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، میں نے ان سوالات کا جواب دیا ہے، لیکن بات اگر آگے بڑھی تو پھر میں ایک اور سوال بھی رکھوں گا کہ یہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا کیا تھا۔ لیکن پہلے منصور علی شاہ صاحب کا موقف لے لیں کہ جو قاضی فائصل نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے، کوئی فارمولہ انہوں نے پیش کیا تھا، کسی بات پہ انہوں نے ایگری کیا تھا، نہیں کیا تھا، پہلے ان سے جان لیں۔ اور 3 دن کی جگہ پہ 15 دن کیوں دیے گئے تھے، اس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب کا موقف لے لیں۔